रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा दे के ही बचना पड़े। सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन कहा करते थे कि जब हमें सदक़े के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सदका अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, हमने सूरत बकरा में पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि तुम एक बीज बोते हो तो उससे फिर 7 कॉम्प्लें निकलती हैं और 7 उनके ऊपर 7 क्या निकलती है, बालियां, 7 बालियां, और 7 बालियों पे 1 एक बाली पे 100 दाने, तो 700 गुना, या अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहे तो उससे भी ज्यादा बढ़ा दे। तो सहाबा कहते हैं जब हम ऐसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनकरेज किया करते थे सदके के लिए, तो बहुत से सहाबा ऐसे थे जिनके पास इनफ पैसे नहीं होते थे सदका करने के लिए। तो आपको पता है वो क्या करते थे, तो वो बाज़ार में जाके मेहनत और मजदूरी करते थे और उससे जो पैसा कमाते थे वो अल्लाह की राह में सदका करते थे। और सहाबा फरमाते हैं, ये हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 1416। और जो सहाबी अबी मसूद अंसारी जो हैं वो फरमाते हैं कि अब लोगों के पास लाखों दिरहम और दिनार हैं और वो सरा से अल्लाह की राह में सदका नहीं करते। तो इसके अलावा सही बुखारी की हदीस है 2770। साद बिन अबादा रदी अल्लाह अन जो है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्योंकि सदक़े के बारे में, क्योंकि ये तो हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं ना कि आप जिंदा हैं तो अपनी ज़िंदगी में सदका दें। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो ज़रूर सदका देती। जैसे सुन के ना कि इतना उसका अजर है, तो मेरी माँ फौत हो गई है तो क्या मैं उसके लिए सदका कर सकता हूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम उनके लिए सदका कर सकते हो। आप देखें कि जब इंसान फौत हो जाता है ना तो उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बस अब जो लेके गया था इस दुनिया से अमाल, वही उसी का हिसाब किताब होगा ना वहाँ पे। तो किसी को जब यहाँ से, स्पेशली हमारे लव वंस, हमारे माँ बाप जो हैं, बच्चे माँ बाप के लिए सदका जारिया है ना, तो उनको वहाँ पे जब मिले एकदम से तो क्या मतलब खुशी की इंतहा होती होगी। तो कहते हैं हज़रत साद बिन अबादा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब उन्होंने हाँ कहा ना, तो मेरा जो बाग है, और वो बाग भी वो जो मेवों से भरा हुआ बाग है, वो आपको गवाह बना के मैं अपनी माँ के लिए सदका करता हूँ। आप देखिए अपनी सबसे बेस्ट चीज़ जो उनकी इतना उनकी कमाई का ज़रिया था, वो उन्होंने अपनी माँ के नाम सदका कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम जब सदका करें तो हम भी ऐसे ही दिल खोल के सदका कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। इसे पढ़ते हुए मुझे पता है अपनी एक स्टूडेंट याद आ रही थी कि ये तो माँ बाप के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो औलाद जो होती है वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सलामत रखे जिनके माँ बाप जिंदा है, लेकिन जिनके चले गए हैं उनके लिए इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं हो सकता कि आप उनके लिए सदका जारिया के लिए कुछ कर सके। तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो ह्यूस्टन में, समिया वुडलैंड्स में रहती है। तो जब हम लोग ये कर रहे थे, शुरू में ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके लिए हम लोग कह रहे थे कि आप लोग स्पॉन्सर कर दो, कुछ पे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने, मेरे अपने फ्रेंड्स ने काफ़ी स्टूडेंट को स्पॉन्सर किया था। तो जब सुबैया से मैंने लिस्ट मांगी कि आप कितने स्टूडेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मुझे इतना प्यार आया उस पर। डेफिनेटली माँ बाप के लिए तो हर कोई कर ही रहा था ना। तो उसने अपने जो खनसामा था उनके घर में, उसके लिए स्पॉन्सर किया एक स्टूडेंट को। तो मैंने कहा कि मतलब ये तुम क्यों, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आप अपने खनसामे के लिए कर रहे हो? तो शी सेड कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा था, और इतने साल उसने हमारी खिदमत की है, तो वो फौत हो गया है, तो मैं उसके लिए, उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसका अजर दे, तो मैं एक स्टूडेंट जो है वो कुरान जो पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ। तो बहुत प्यारी बात लगती है, और ऐसी बात इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही थी कि हमें भी मौका मिल जाता है, एक आइडिया ज़हन में आ जाता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी छोटी छोटी नेकियों को, छोटी छोटी कोशिशों को कबूल व मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, हम कर रहे थे सूरत तौबा की आयत नंबर, आज करेंगे 73 से।
اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا دیکھا تھا کہ بہت پیاری آیات تھی نا مومنین کے بارے میں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں فرمائی یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، تو ہمیشہ میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ نیچے اپنا چھوٹا سا نام لکھ دیا کریں کہ ایک محبت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم مومنوں میں شامل بھی ہو جائیں، آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مومنوں کے لیے جو ہم نے آیت میں نے سورہ سجدہ کی آپ کو بتائی تھی نا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا کیا انعامات اللہ اکبر جنت میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے۔ تو اس کو یہ ہم نے کس میں دیکھا تھا؟ کمپیریزن میں دیکھا تھا۔ کس کے کمپیریزن میں دیکھا تھا؟ منافقین کے کمپیریزن میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا وہ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کی کیا سزا ہوگی، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا انعام دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے یاد کر لیجئے کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ منافقین کی انڈیویجول آتے دیکھی تھی کہ ایک انسان کے اندر کیا کیا آتے ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا کہ جب انڈیویجول انسان غلط ہو جاتے ہیں نا تو پھر کس طرح سے وہ معاشرہ غلط ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ سوسائٹی پوری خراب ہوتی ہے، تو پھر کیسی قومیں خراب ہوتی ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ ہم پورا ڈیٹیل میں پڑھ چکے۔ تو آج پھر سے اب دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا گھوٹ گھوٹ کے پلا رہے ہمیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میں ان میں سے کوئی عادت ہو اور پھر آخرت میں تمہیں اس کو بھگتنا پڑے، کیونکہ منافقین کی کون سی عادت ہے؟ آپ کسی اور کو نہیں سوچیے گا کہ ہاں اس کی عادت ہے، وہ فلاں منافق ہے۔ اب دیکھیں کہ جھوٹ بولنا، اب اپنی ذات پہ ہم دیکھیں نا کہ کہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتی ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کرتی ہوں تو میں تو پھر منافق ہو گئی۔ جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3 دیکھیں کوئی راز کی بات بتاتی ہے دوست یا رشتہ دار یا بہن بھی تو ہم فوراً دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے۔ چغلی لگاتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اللہ کے حکم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، کہ کتنی آپ دیکھیے ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ وراثت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بینہ حکم ہے نا، پوری ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے، کس کو کیا حصہ ملے گا۔ اللہ نے ایک ایک بات بتا دی، تو ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جو بہت ٹھیک طرح سے اسلام کو فالو کریں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ بہنوں کو حصہ نہ دیا جائے، اور اگر ایون ایک جس کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے کرنا ہے، وہ باقی ایون بھائیوں کے بھی حصے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، اتنے کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گھر نہیں بچا ہوا آج اس سے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کہنے والے جو بڑے اس فیملی میں ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، اور وہ باقاعدہ فخر فیل کرتے ہیں کہ بہنوں نے اپنے حصے چھوڑ دی۔ بہنیں ڈر کے مارے خود ہی چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اللہ نے حصہ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حصہ دو ان کو، اگر اللہ کرے کہ بھائی سن رہے ہوں کہ حصے دو ان کو، وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے پھر واپس کسی غریب ہے ایک بھائی، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، وہ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے تو 100 دفعہ کرے، لیکن آپ زبردستی یا منہ سے نہ کہیں لیکن ایٹیٹیوڈ سے ایسا کر دیں، یا ایسا موقع بنا دیں کہ وہ بیچاری خود ہی سے کہہ دے کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، کہیں یہ رشتہ بھی میرا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وعید بتائی ہے کہ کیسے ان کے لیے کیا ہوگا، لیکن مجال ہے کہ ہمیں ڈر آ جائے ان باتوں سے۔ تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اپنی ذات کو کلیئر کرنا شروع کریں نا، جب ایک انسان بدلتا ہے، فار ایگزامپل میری ذات میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، تو میں اپنی ذات دیکھوں، کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوں گی نا تو دیکھیں میری پھر آخر جو عورت ہوتی ہے پھر اس سے بڑے ہونا، اس کی شادی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، تو تربیت اولاد میں جائے گی۔ پھر اگر وہ خود ایسی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پوری کوشش کرے گی کہ میری اولاد میں وہ برائی نہ آئے، لیکن اگر وہ خود ہی سے ایسی ہے تو ڈیفینیٹلی آگے اولاد میں جائے گی۔
اولاد میں جائے گی تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ان کی شادیاں کہیں اور ہونی ہیں، تو وہاں سے یہ بڑھتا بڑھتا پوری سوسائٹی پلیوٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں ان چیزوں کا، ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منافقین میں آ جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کہا کہ وہ درک ہوگا، وہ دوزخ کیا ایسے درجے میں ہوں گے جہاں سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے جناب، یہ ریکیپ ہو گیا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، منافق اور کافر جو ہے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اب یہاں پہ آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جہاد کو آپ انڈر لائن کیجئے، کیونکہ دیکھیں جہاد کا اگر تو ہم اس کا میننگ صرف قتال لیتے ہیں، اکثر اب تو نام اتنا بدنام کر دیا لوگوں نے کہ ہم لوگ کوئی ہمارے سامنے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جاہد الکفار والمنافقین کہ اگر ہم لیتے ہیں نا قتال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں کسی منافق کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب دیکھیں کہ سورۃ حج جو ہے یہ تو مکی دور کی سورہ تھی، اور مکی دور کی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اس وقت تو کوئی قتال نہیں ہوا تھا، مکی دور میں تو 13 سال مسلمانوں کو کفو ایدیہم کا حکم آ گیا تھا کہ کسی نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا، کتنا بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو یہ ایک آیا آنیسٹلی اگر ہم ویسے پڑھے تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں نا، تدبر کریں، تو آنیسٹلی پوری زندگی ہماری بدل سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاد کا مطلب سب سے پہلے سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، دین کی راہ میں اگر کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے، اس پہ عمل کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے، تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں نا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ جو کوشش آپ کرتے ہیں، آپ دن رات محنت کرتے ہیں، اب وہ جہاد جو ہے نا، یہ سب سے بڑا جہاد آپ کے اپنے نفس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہمارا نفس ہی تو ہمیں خراب کرتا ہے، ہر بات میں ہمارا وہ دل اٹکا رہتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں کرنا، اب تو میں قرآن پڑھتی ہوں، مجھے تو ساری سمجھ آ گئی ہے۔ یہی جہاد ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہوا جہاد میں۔ جو جان ہے نا، آخر میں جو کہتے ہیں نا کہ قتال کے آتا ہے کہ کفار کے ساتھ تو جنگیں ہوئی تھی، تو وہ آخری لیول ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا، کہ وہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے کہ یا پاک پروردگار میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ آخری لیول آ جاتا ہے اور بہت عظیم لیول ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ جو زندگی میں، اب دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ جہاد، منافقین تو مسلمان تھے نا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کہ ان کے ساتھ سختی کرو۔ اب سختی میں آپ نے وہ حدیث آپ کو یاد کروا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں تم برائی دیکھتے ہو تو سب سے پہلے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرو ان کے اوپر، اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو زبان سے اس کو برا کہو۔ اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو ایٹ لیسٹ دل سے برا کہو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ آج آپ میں اور اپنے آپ کو دیکھیں، پھر میں بار بار آپ کو آج اللہ ماشاءاللہ کہوں گی کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ ایسے کپڑے، پتہ دیسی کپڑے جو پہنتے ہیں نا، پاکستانی کپڑے ہوتے ہیں، ان میں تو پھر بھی لحاظ ہو ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ، لیکن جب ہم امریکن کپڑے پہنتے ہیں یا اس طرح سے، تو اس وقت آپ کئی دفعہ اپنی بچیوں کو دیکھیں، آنیسٹلی امریکن بھی شرما جائے ان کو دیکھ کے کہ یہ جس حلیے میں وہ باہر نکلتی ہیں۔ کبھی ہم بڑوں کی پارٹیز ہوتی ہیں نا، تو اس میں پھر بھی وہ ٹھیک
لحاظ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کے دیکھیے جب بچیوں کی علیحدہ پارٹی ہوتی ہے جس میں جیسے گریجویشن پارٹی ہے یا ایسی ہے، تو بندہ شرم سے اپنی آنکھیں نیچے کرتا ہے کہ یہ کیا مطلب کیا گھر سے پہن کے آئی ہوئی ہیں، تو ان کے گھر والوں نے کس طرح سے ایسے بچوں کو آنے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ کون ہیں، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلتے ہیں اور وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، اس سے پہلے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اکثر یہ بات ہوتی ہے نا، نہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکوں، کہ منافق جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے ہی انڈر آپ دیکھیے کہ میں کہتی ہوں کہ اس زمانے میں تو منافق وہ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، نہیں پتہ چلتا تھا ان کی حرکتوں سے، اتنا واضح طور پہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ آخر میں یہ تھا کہ ان کا نفاق کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، تو اتنی سخت آیات آ گئی تھی۔ آج آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے منافقت تو ختم ہوگی، اب تو نفاق، بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا فاسق ہونا، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ فاسق جو ہے وہ کھلے عام برائی کرتا ہے، مطلب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کون، اپنے جاننے والے مجھے کون کیا کہے گا۔ تو آج یہی ہے نا، کون ڈر ہے؟ ہر کوئی کر رہا ہے اور ہر کوئی دوسرے کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں صرف ظاہر پر حکم لگاتا ہوں اور باطن کا حال اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر غور کیجئے، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے آج کی کلاس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ظاہر پر حکم دیتا ہوں اور باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے نا، واپس آئے تھے تو کہتے 80 سے زیادہ کچھ مطلب مسلمان ہی تھے، منافقین تھے جو رسول اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے مختلف بہانے کر کے کہ میں اس وجہ سے، بچے تھے گھر میں، بیوی کو نہیں چھوڑ سکا، بیمار تھا، یہ وجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہانہ، مطلب کیونکہ ظاہری طور پہ بہانہ کر رہے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے ظاہر پر گمان کرتے ہوئے ان کے بہانے کو قبول کر لیا۔ تو یہ آیا نازل ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کہ سختی کیجئے ان پہ اور جہاد کرے۔ کہ مطلب کیا کہ اگر اب وہ منافقین جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں خواہ تمہیں تکلیف سے گزرنا پڑے، خواہ تمہیں باتیں سننی پڑے، خواہ تمہیں دیکھنا پڑے کہ ان کی باڈی لینگویج سے بھی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی پسند نہیں کر رہا، تمہارا دل اس کے لیے ٹوٹ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، لیکن تم نے کوشش کرنی ہے، تم نے یہ جہاد کرنا ہے ان کے لیے۔ تاکہ کیوں کرنا ہے؟ آپ سوچیں کہ اگر مجھے کوئی ایسے کہہ رہا ہے تو آف کورس میرا دل خراب ہوگا، لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اسی لیے کہا گیا کہ کفار کے ساتھ بھی جہاد کرو کہ کسی طرح سے ان کو آخرت کی آگ سے بچا سکو۔ ان کو نہیں پتا چل رہا کیونکہ وہ تو غلط کام کر رہے ہیں نا۔ تو میرا، اور اگر فار ایگزامپل ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا ہے تو ہمارا تو یہ کام بنتا ہے نا کہ ہم دوسروں کو کھینچیں وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ میں تمہیں پیچھے سے کھینچ رہا ہوں، کہ وہ آگ جو میں نے روشن کی ہے تاکہ تمہیں نظر آ سکے کہ اچھائی کدھر ہے، تم ایسے ہو کہ پتنگوں کی طرف اس آگ میں گرتے جا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے کھینچ کے پیچھے کرتا ہوں کہ اس میں نہ گرو۔ تو یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات اس میں بیسیکلی بتایا ہے کہ جہاد کرو، منافقین کے ساتھ جہاد کرو گے تو تبھی سوسائٹی پاک ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو کل کو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی، گھر میں بھی آگ لگ جائے گی۔ کیونکہ باہر اگر گند ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں ہمارے بچے ہیں، ہم اگر سوچیں کہ محلے میں فلاں بچہ ہے جو وہ تو اتنا خراب ہو گیا، اس کی سوسائٹی غلط ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارا مطلب اپنے بچے، میرے تو ماشاءاللہ بچے بہت اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایک بچہ نہیں ہے، جہاں بھی برائی ہوتی ہے نا، ہمارے بچوں کی شادیاں باہر ہی ہونی ہے،
बेटी की भी शादी बाहर होगी, बेटा भी बाहर की लड़की घर लेके आएगा। तो वो गलत चीजें जो बाहर हो रही थी ना, नॉर्म थी, इसीलिए तो कहते हैं कि खानदान देख के शादी करो एक जैसा। लेकिन आजकल तो वो भी मसला नहीं है। आजकल तो वो वाली चीज है कि बच्चे खुद ही से पसंद अगर कर रहे हैं तो हमें तो पता ही। वो बाद में मेरी एक दोस्त थी, उसकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी। हम लोग सारे बैठे हुए थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे, बच्चों की बात हो रही थी कि शादियों, क्योंकि अब माशाल्लाह सबके बच्चे बड़े हैं। तो उसने इतने प्यार से कहा, उसने कहा रहने दो, अपने अपने बच्चों की ऐसी तारीफें कर रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ तो मेरा बच्चा ये कह रहा है तो मेरी बहू कह रही है। हम सारे के सारे जो है ना, वो कहते हैं कि वो डुगडुगी नहीं होती जो बजाते हैं बच्चे, वो बजाते हैं और हम उस पर नाचते हैं और बाहर आके अपनी इज्जत की खाते हैं, हाँ हाँ मेरे बच्चे तो ऐसे, मेरा ऐसे। तो हम लोग सारे हंसने शुरू हो गए कि अंदर से बेसिकली ये था कि हाँ कह तो सही रही है ना, कि हम लोग सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो चाहते हैं माँ बाप वैसे ही कर रहे होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बस ये तौफीक अता करे कि हमारे बच्चों की जब तरबियत अच्छी होगी ना, शुरू से उनको पता होगा, तो फिर वो फैसले भी अच्छे ही करेंगे। तो इससे ही मुझे याद आया कि इमाम हसन के पास एक सहाबी थे, उनका बच्चा पैदा हुआ। तो वो उनके पास लेके गए और जाके कहा कि इसको, वो जैसे गुड़ती नहीं हम देते हैं कि उसको शुरू में जो खिलाते हैं, तो वो लेके गए कि आप इसको ऐसे खिला दें कुछ भी, और उसके पहले दिन ताकि वो आप ही के हाथ से खाए, और वो नेक, यही होता है ना कि वो नेक होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत देर कर दी। तो उन्होंने कहा कि हैं अभी तो पैदा हुआ है तो मैं लेके आया हूँ, तो आप कह रहे हैं देर कर दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तब आना चाहिए था जब तुम इसकी माँ को देख रहे थे। उस जमाने में भी देखिए कि कितनी बड़ी बात थी ना, कि जो माँ ने इसकी तरबियत करनी है, उस वक्त तुमने ये सोचा होता। सॉरी, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए थे जब मैंने ये हदीस सुनी थी। तो छोटे वाला जो अभी वो छोटा है, तो उसको अक्सर ये बात मैं कहती हूँ कि बेटा जब भी तुमने कोई भी लड़की तुम्हें अच्छी लगेगी, अब डेफिनेटली वो भी पढ़ रहा है, अगर आपको कोई बच्ची पसंद आती है तो बेटा ये चीज़ ख्याल रखना कि उसने तुम्हारे बच्चों की परवरिश करनी है। अगर वो ऐसी बच्ची होगी कि जो नेक बच्चे पैदा करेगी, नेक बच्चे बड़े करेगी, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। तो इसी तरह से पता है बच्चे फिर अल्लाह, दुआएं है ना, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बच्चों को गाइड ज़रूर करते रहना चाहिए, शुरू से उनके दिमाग में डालते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ कर दे। क्योंकि लड़की के लिए भी लड़के के लिए वो ईदर वे कि जिस तरह का उसका साथी आता है ना, तो वो फिर जिंदगी आसान हो जाती है अगर अपनी तरह का कोई मिल जाता है। तो अब यहाँ पे अब हमने क्या देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाहिर पे गुमान करते हैं। अब इसी पे एक और हदीस भी मैं आपको सुनाती हूँ कि हज़रत असामा ज़ैद जो थे, असामा बिन ज़ैद, वो कहते हैं कि जंग में थे, तो एक काफिर जैसे उनकी तलवार के नीचे आया, तो उसने डर के एकदम से कलमा पढ़ लिया, और उनको ये पता था कि ये जानबूझ के पढ़ रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब वो वापस आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। वो अपनी तरह से तो अच्छी बात बता रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुमने असामा, उसका फिर दिल चीर के भी देख लेना था कि क्या वो दिल से पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसलिए पढ़ रहा था कि वो अपनी जान बचाना चाह रहा था। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, वो कह तो चुका था ना, उसने कलमा पढ़ा था। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान किया करते थे, फरमाते थे कि अब वही का सिलसिला, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक के बाद बता दिया था ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानदेही बता दी थी कि कौन कौन मुनाफिक है। तो हजरत उमर कहा करते थे कि अब वही का सिलसिला बंद हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वसाल कर गए, अब जो भी हुक्म होगा, जो भी सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी, वो उसके ज़ाहिर पर मिलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने बहुत गौर से आप लोगों ने सुनी है, क्योंकि शैतान जो है ना वो हमें बहुत ही इस मामले में आके पागल बनाता है। हम क्या करते हैं कि किसी को देखते हैं ना, मैं भी वैसे ऐसे किया करती थी पहले जब मेरी ज़िंदगी में भी कुरान नहीं खुला था, तो हम कहते थे नहीं नहीं, डोंट बी जजमेंटल, ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो हम आंख से देख रहे हैं कि वो गलत जगह पे है या गलत तरह का काम कर रहा है या गलत कोई एक्ट उसका गलत है, तो उसके बावजूद हम कहते थे कि नहीं, उसका मामला अल्लाह के साथ है, मतलब वो दिल से हो सकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो, तो हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और आपने ये भी आजमाया होगा कि हमारे जब भी कभी ऐसी बात होती है ना, जब हम फ्रेंड्स सारे बैठे होते हैं तो बीच में
کوئی یہ کہے گا کہ نہیں میرا معاملہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہائے ہائے مطلب کیا مطلب ہے، دیکھنے میں تو کہیں سے معاملہ نہیں لگ رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی لگ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی کہ میرا معاملہ میں پتہ ہے جب میں رات کو سوتی ہوں نا تو میں اپنے اللہ سے اتنی باتیں کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اور میری گفتگو ایسی ہوتی ہے بس میں اور میرا اللہ کرتے ہیں لوگ ایسے۔ اور پھر دوسرا والا کہتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل، ایسے نہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کروں، یہ شیطان نے جو ہمارے ذہن میں ڈالا ہے نا، اسی وجہ سے تو ہم نے کسی کو منع نہیں کرنا، اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلیز زبان سے کرو، نہیں تو دل سے برا کہو۔ پھر ہمیں دل سے اگر برا کہیں گے تو شاید نہیں ڈونٹ بی ججمنٹل کہہ کے وہ بھی روک دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر پہ گمان ہے نا، تو اگر آپ کسی کو مسجد میں دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو آپ اچھی جگہ پہ دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایسی مسجد میں آ گئی ہے، دیکھو حرکتیں تو اس کی مجھے پتہ ہے یہ ایسی کر رہی ہے، مطلب اس کی تو آتی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ایسے، یہ غلط ہے۔ آپ نے جو اس کو ظاہر میں دیکھا ہے نا، آپ وہی گمان کریں گے، آپ اس کے اللہ پہ، باقی اس کے دل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اب آئیے، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہے، یا اس نے ایسے ڈریس اپ ہے جو آنکھیں شرما جاتی ہیں دیکھ کے کہ کیا مطلب یہ کیا کس حال میں باہر ہے، تو آپ اس کو وہی گمان کریں گے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ اس کو وہی گمان کریں گے جو آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ اسی طرح سے اس کو، وہ تو پکا منافق، کیا وہ تو بالکل ہی کسی اور لیول پہ چلا گیا نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ سوچ کے آ جائیں کہ نہیں یہ بیچارہ، نہیں اس کا معاملہ، یہ بڑی کپڑے ایسے پہنے ہوئے لیکن دل اس کا بڑا نیک ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو اچھے سے سمجھے، کم از کم اس کو دل سے برا کہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم سرخرو ہو جائیں کہ یا پاک پروردگار ایٹ لیسٹ کمزور ترین حالت تو ہم نے پوری کی تھی نا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی کرو، رائٹ؟ یہ کب سورہ نازل ہو رہی ہے؟ یہ آخری دور میں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال جو مکہ کے تھے نا، وہاں تو کوئی منافق تھا ہی نہیں۔ مکی دور میں تو سارے کے سارے صحابہ، تو اس وقت تو وہ حال تھا کہ کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو کوئی ہار نہیں پنائے جا رہے تھے، اس وقت تو ظلم کی انتہا ہوتی تھی، اور ان کا ایمان کا لیول یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ کلمہ حق پڑھتے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد کیونکہ صحابہ وہاں پہ بھی الحمدللہ پکے اور سچے صحابہ تھے، لیکن کیونکہ اب اسلام جو ہے، اب دیکھیے آخری دور کی صورت ہے، تبوک تو لاسٹ جو جنگ تھی، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر سردار مسلمان ہوتا تھا نا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی ابھی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کو تھا کہ بس ٹھیک ہے اپنی اس لیے کہ اب جان کیسے چھڑانی ہے، اب تو ادھر رہتے ہیں، اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن بعض لوگ جو تھے وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اب ان کو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اندر سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی خار ہے یا کچھ ہے، تو مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتے تھے۔ اور بہت سے لوگ یہ تھے کہ وہ اپنے نفس کے غلام تھے، کہ پہلی زندگی میں ان کی فرق تھی، اب اگر ان کو یہ حکم آ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے، ایسے نہ کرو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تم ایسے کرو گے تو سوسائٹی خراب ہوگی، دیکھو ایسے نہیں کرنا، تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ موسٹلی آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ حال ہے۔ اس وقت تو کچھ منافقین، دیکھو نا 80 منافقین تو اتنے مسلمانوں میں سے کتنے کو ہو گئے جن کا پتہ لگا۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ میرے نفس کے اگینسٹ جب بات ہوتی ہے تو کتنا میں مان رہی ہوں، تو وہی منافقین تھے جو اپنے نفس سے ہار گئے تھے، اپنے نفس کی جنگ سے ہار گئے تھے۔ اور جب کوئی خود برا ہوتا ہے نا، خود نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسرے کو بھی گندا کرتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہی ہوں، اس کو دیکھو یہ مطلب سارا وقت ایسی باتیں کرتی ہے، تو اب اس کا نام مطلب اس کی وجہ سے میرا ہو جائے گا کہ وہ اپنا ظاہر ہو جاتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس سے آپ دل اپنا خراب نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم مان رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، یہی مشکلیں ہیں جو ہمیں سوسائٹی میں ملیں گی۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، پہلے سے ہم تیار ہوتے ہیں
کہ ہاں یہ تو ہوگا، یہ ریجیکشن بھی آئے گی، اس نے مجھے یہ بات بھی کہنی ہے، فلاں بھی یہ کہے گا، تو پھر اب میں کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میری دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں عطا کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو حق ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزا کیا بتائی کہ ایسے لوگ جو کرتے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ۔ اب آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، جتنی دفعہ میں بتاتی ہوں کہ منافقین کا ٹھکانہ جو ہے وہ درک ہے، دوزخ کا بھی وہ درجہ جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ منافقین کو رکھیں گے۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، وہ آخری لیول آ جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے منافق کی بات ہو رہی ہے، اور منافق کون؟ منافق جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ معاف کرے، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی راز بتاتا ہے۔ ہمارے کتنے دوست اگر کوئی بات بتاتے ہیں، ہم فوراً دوسرے کو کہتے ہیں اچھا تو نہ کسی کو بتانا، میں تجھے یہ بات بتاتی ہوں، چغلی ہو جاتی ہے۔ اس نے تم ٹرسٹ کر کے کوئی بات بتائی ہوتی ہے، دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ چھوٹی آپ دیکھیں مذاق، کتنے جوکس ایسے ایویں خام خواہ ایویں بیٹھے بیٹھے ہاں 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 کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ اور اس کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شاعر اللہ ہے کیا تمہیں وہی ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو مذاق اڑاتے ہیں انہوں نے کفر کر لیا اسلام لانے کے بعد۔ کتنے جوکس ہوتے ہیں، ہم در در واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، جنت و دوزخ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں آرام سے کہ نہیں جو جنت میں تو یہ ہے تو یہ چلو آپ خود نہیں کہہ رہے ہوتے، کسی کو سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنا گناہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرنا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ میری ذات کا گناہ ہے، ٹھیک ہے، میں غلط کام کر رہی ہوں تو میں اللہ سے توبہ بھی کر لیتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو میں کر رہی ہوں تو اس کو دیکھ کے دوسرا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل میرے ڈریس اپ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے کسی نے کہا ہے یہ تو اتنا پیارا لگ رہا ہے، مطلب ایسے فار ایگزامپل بلاؤز ایسا پہنا ہوا ہے، سلیو لیس ہے، ننگا پنگا ہے، ننگا پنگا بچوں کو کہتی رہتی ہوں سارا وقت کہ کیسے نہیں کرنا، تو وہی بول رہی ہوں۔ تو وہ دوسرا کسی نے دیکھا، اس نے کہا اتنا پیارا لگ رہا ہے، اس نے بھی بنانا شروع کر دیا، اس کو دیکھا اس نے، تو لیڈ کتنا، جب تک قیامت نہیں نہ آئے گی جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے اس کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جو پہلا قتل حابیل کا بھی قصہ پڑھا تھا، دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا پرسنٹیج ان کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے جو اللہ کی نافرمانی میں ہم کام کرتے ہیں اس کا بھی گناہ اسی طرح سے لیڈ کرتا کرتا ملے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور یہاں پہ آپ ایک اور سوچئے، اللہ اکبر، کہ جیسے مہندیوں پہ جاتے ہیں، میں سوچی تھی کہ ایک تو گھر میں مہندی ہے تو چلو میں نے غلط کام کیا کہ مجھے ابھی بلکہ پیار آ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں بتا رہی، اچھا خیر anyway میں آپ کو اصل بات پہ ہی لے کے آتی ہوں کہ اب مہندی ہے رائٹ، تو مہندی پہ کیا ہو رہا ہے کہ صرف لیڈیز اونلی نہیں ہے نا، تو لڑکے بھی یہ تو دولہے کے دوست ہیں اور یہ تو دلہن کی دوست ہیں، تو یہ تو کزنس ہیں، تو یہ وہ ہے، تو پھر ڈانس تو کرنا ہی ہے نا، تو یہ تو کیا مطلب، ٹھیک ہے۔ اب اس کا انویٹیشن ہم جتنے لوگوں کو، میرے گھر میں فار ایگزامپل اللہ نہ کرے میرے گھر میں شادی ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی ہے اور میں 200 لوگوں کو، 400 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو انویٹیشن دے رہی ہوں کہ مہندی پہ آنا ہے، اور مہندی پہ جتنے لوگوں کو انویٹیشن جائے گا اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچیں، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، بہت مشکل۔ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل دنیا میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ پتہ ہے آنیسٹلی، میں کتنی دفعہ بات ہوتی ہے نا کہ ہر کلاس میں بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پتہ نہیں، یا تو کان بہرے کر لیتے ہیں، سمن بکمن عمیون ہو جاتے ہیں کہ اچھا مہندی گزر جائے گی نا، اس کے بعد بچے کی شادیاں گزر جائے، پھر انشاءاللہ قرآن کلاس میں آؤں گی، پھر اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ ہمارا تو وہ حال ہے۔ اللہ اکبر، میں پتہ ہے ورڈز بار بار میں آپ کو یہ کہتی ہوں، میں ورڈز میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ یوزلی ہوتا ہے نا منافق کی بات سنی، ہاں ٹھیک ہے لوگ منافق ہوں گے، اللہ کا شکر ہے ہم تو منافق نہیں ہیں، تو ہمارے دل پہ اثر بھی نہیں ہوتا کہ کتنی چیزیں ان میں سے میری زندگی کا لائف سٹائل ہو گئی ہیں،
اب مجھے پتہ نہیں لگ رہا، تو جب وہ ورڈز سنتے ہیں نا کہتے ہو ہائے یہ تو میں بھی کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ ابھی بھی اگر آپ کو انویٹیشن ہے نا مہندیوں پہ نہ جانا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، نہ جانا گناہ ہے، لیکن میں اس لیے بھی آپ کو ہنس کے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا آپ نے بڑی مشکل سے، آپ نے بڑے جبر کر کے اگر رکیں گے بھی تو پتہ نہیں کیسے کیسے رکیں گے۔ اور آپ سوچئے کہ جتنا مشکل مقام ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے اجر دے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنے اجر رکھے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اور آپ واللہ میری بات پہ ایک دفعہ یقین کر کے دیکھیں، اگر آپ ایک ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو عجیب ایک احساس ہونا شروع ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا، کہ آپ کا نہ تو دل چاہے گا ایسی جگہ پہ جانے کے، بلکہ آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ کا دل چاہے گا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں آنا ایسی جگہ پہ، اور ڈونٹ کال می پلیز، مجھے نہیں، ایسے والی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو مجبوری میں جانا پڑے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ایسے لگے گا کہ آپ کو کسی نے آگ پہ بٹھا دیا ہے، آپ نہیں جا سکتے ایسی جگہوں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہدایت اتنی فالتو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ لے لو، تم تو چاہ بھی نہیں رہے اور لے لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو چاہتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اب آپ کو میں کوشش تو بڑی کر رہی ہوں، لیکن اچھا بس آج مہندی سی ہو نا، ذرا دیکھیں نا بڑا مزہ آتا ہے، بس کوئی بات نہیں نا، میں کون سا وہاں پہ ناچ رہی تھی، میں تو سائڈ پہ بیٹھ کے صرف دیکھ ہی رہی تھی نا، لیکن نہیں چلو دیکھ بھی نہیں، میں تو باہر بیٹھ کے پھر گپے مارنا شروع ہو گئی تھی، بچے اندر ڈانس کر رہے تھے۔ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اب مجھے پتہ ہے جن کو میں کہہ رہی ہوں نا ان کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ میں کس کو کہہ رہی ہوں۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 74، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی ایک اور خصلت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یخلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، ہم نے یہ بات ہی نہیں کہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کے کلمہ کہا ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ ایسی بات کہی ہے کہ وہ کفر کے لیول پہ آ گئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد۔ اب یہاں پہ پہلے میں اس کا آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں کہ یخلفون باللہ ما قالوا، کہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صاف مکر جائیں گے۔ اب آپ ان سے اگر بات پوچھیں گے نا کہ یہ بات تم نے کہی تھی، تو کہیں گے نہیں خدا قسم میں نے تو بات ہی نہیں کہی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ایویں بات میرے اوپر لگا دی ہے۔ بالکل وہی ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کا، کیونکہ یخلفون جمع کا صیغہ ہے، یہ کوئی ایک ہی بات نہیں ہے، کافی ایسے قصے تھے، کیونکہ منافقین قسمیں کھاتے تھے جھوٹی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ایک جو اس میں شان نزول میں آتا ہے کہ جلاس بن سوید ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان کے بارے میں بات کی بڑی نفرت کے ساتھ، جیسے کہتے اگر وہ جو پیغام لے کے آیا ہے، مطلب جو وحی کا پیغام ہے، اگر وہ سچا ہے تو پھر تو ہم گدھے ہی ہو گئے، بلکہ ہم گدھے سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو اس کی بیوی کا بیٹا، جو اس کا ستیلا بیٹا تھا، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہوا تھا اور وہ بڑا اچھا مسلمان تھا۔ اس نے جب اپنے ستیلے باپ کو ایسے کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا خدا کے دشمن، تو نے جو بات کہی ہے نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤں گا کہ تو نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دینا، کیا فرق پڑتا ہے، میں جا کے قسم کھا کے کہہ دوں گا میں نے نہیں کہی ہے، تو وہ تو میری بات پہ یقین کر لیں گے۔ ہم نے پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کان ہے، کہ جیسے جو بھی بات کہیں گے وہ یقین کر لیں گے۔ تو اس وقت بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا تھا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے، کہ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور یہ ساری چیزیں، اس وقت تو مذاق اڑاتے تھے نا اور کہتے تھے کہ کان ہے ہم تو ایسے کہیں گے۔ یہاں پہ بھی یہی کرتے تھے کہ اس نے کہا کہ میں ایسے کروں گا۔ اگلے دن کیونکہ اب یہ آیت نازل ہو چکی تھی وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا، تو وہی بات کہ اس نے آ کے جھوٹی قسمیں کھا کے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے۔
اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جلاس کو جب پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہی نازل کر دی ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو پھر اس نے توبہ کر لی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا کی تھی اس کی توبہ کرنے کے بعد کہ کہتے ہیں پھر اس نے بڑے نیک کام بھی کیے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ کہ انہوں نے کفر کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی مذاق سے بھی اسلام کے بارے میں، کبھی کسی کے کپڑوں کے بارے میں، کسی کے حجاب کے بارے میں، کسی کے آدمی جیسے شلوار اونچی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، یا کوئی بھی اشاعر اللہ کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کر لیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا جو نہیں وہ پا سکے۔ اس کے بارے میں شان نزول کیا تھا کہ تبوک کے سفر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا، تو واپسی کے راستے میں ایک گھاٹی سے گزرنا تھا۔ گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بہت تنگ سا راستہ ہوتا ہے، جس سے مشکل سے کوئی ایک بندہ جیسے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ تھے، اور آگے حضرت عمار تھے اور پیچھے حضرت یاسر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باقی جو لوگ تھے وہ دوسرے راستے سے گزر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کر دی اور بتا دیا کہ کچھ منافقین جو ہیں وہ 10 یا سے کچھ زیادہ تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اونٹنی سمیت کھائی میں پھینک دیں گے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو مسلمان نا، لیکن انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے منہ چھپا کے اپنے تو وہ آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ اس طرح سے یہ لوگوں کا ارادہ ہے۔ جب وہ ان کی طرف گئے ان کو مار بگانے کے لیے، تو کیونکہ وہ تو اپنا ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے نا، تو ان کو جیسے لگا کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ پھر بھاگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں، ہم نے نہیں کہا۔ تو اس کے بارے میں پھر آگے انشاءاللہ آئے گا، جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا اور نہیں انہوں نے انتقام کیا۔ دیکھیں ایک آیا میں اتنے سبق ہمیں ملیں گے کہ ایسے لگتا ہے نا کہ خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپائے ہوتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا اور نہیں انہوں نے انتقام لیا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس سے پہلے جو عبداللہ بن ابی تھا، جس کو ہم منافق، انشاءاللہ اس کا آگے بھی قصہ آئے گا پوری ڈیٹیل میں، تو اس کی تاجپوشی ہونے والی تھی، وہ ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس کو جب رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگوں کا پورا دھیان رسول اللہ کی طرف چلا گیا۔ اب اس کی تاجپوشی بھی رہ گئی، رسول اللہ کو لوگوں نے اپنا بڑا سمجھنا شروع کر دیا، سارے اگر مشورہ لینا یا کچھ بھی کرنا تو وہ ان سے لیتے تھے۔ تو اس کے دل میں ایک خار تھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ بعد میں وہ مسلمان بھی ہوا لیکن پھر بھی وہ منافق رہا، کیونکہ ہی واز دا ون جو جب بدر کے بعد کیا ہوتا ہے، احد کی جب جنگ ہوئی تھی تو وہاں سے اتنے لوگ 3000 لوگوں کا لشکر وہاں سے آ رہا تھا، تو یہاں سے 900 لوگوں کے قریب لوگ تھے جو جنگ کے لیے نکلے تھے۔ تو راستے میں سے 300 لوگوں کو لے کے یہ واپس آ گیا تھا کہ ہم تو نہیں جنگ کے لیے جا رہے، وہاں تو 3000 لوگ ہیں، اتنے سامان سے لیس اور اسلحہ سے لیس ہیں، تو وہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، ہم تو خود ہی مرنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں، تو ہم کیوں جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو 300 لوگ کو تھوڑے لوگ نہیں تھے، تو لوگ اس کو بھی فالو، آج بھی اب دیکھو برائی کو بھی لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دیں گے کہ 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا، اور جب 300 لوگ چلے گئے تو کچھ ایک اور گروپ تھا 300 لوگوں کا، کہتے ہیں کہ ان کا بھی ہمت جیسے ٹوٹنا شروع ہو گئی کہ ہائی یہ تو صرف 600 رہ گئے اور ادھر 300 آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا تھا کیونکہ وہ مومنین تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل جما دیے تھے اور فرشتے نازل کیے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس لیے دل جما دیے تھے ان کے؟ کیونکہ اچھا رسول اللہ سے پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر،
بڑی بڑی باتیں ہیں، آنیسٹلی بڑی بڑی باتیں ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں آتے ہیں، اب کیا ہوا تھا، یہ پہلے تو ان کی اتنی جنگیں ہوتی تھی کہ اوس خزرج جو قبائل تھے یہ آپس میں اتنے دشمن تھے، اور ان میں جنگ بواس ایک بہت مشہور تھی، کہتے سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بچتا ہی نہیں تھا، اتنی ان کی پرانی دشمنیاں تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، ان کا بھائی چارہ ہو جاتا ہے، اور وہی جو اتنے دشمن تھے سب ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنگیں بھی ہو رہی تھی، مال غنیمت آ رہا تھا، اب ان کے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے انتقام کیا لیا، اس وجہ سے لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ اللَّهُ، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں اتنی برائیوں کے باوجود کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو خیر لہم، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا، اللہ ان کو معاف کر دیں گے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اگر وہ اسی پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کر ہی نہیں رہے نا، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ عذاب دے گا ان کو، عذاباً علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اکثر دیکھیں بات ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کر رہے ہیں کام، آخرت میں اس کا پتہ چلے گا، آخر میں یہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. دنیا میں عذاب کیسے ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو غلط کام پہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں، مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رشتوں میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہ مال جو انسان اتنی محنت سے کماتا ہے، جمع کے رکھتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ گھر تک بھی بک جاتے ہیں جو اتنے شوق سے بنائے ہوتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے. اولاد اللہ دیتا ہے نا، ہم نے پڑھا پہلے، اولاد سے سکھ ختم ہو جاتا ہے انسان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں، صحت سے برکت اٹھا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ جا کے دیکھیے کہ اللہ کا عذاب کا ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تدبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حکمت بھی عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اور جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، اس کو نعمت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی یہ کیا بات ہوئی بھائی، مشکل آئی تو اس کو نعمت سمجھے، ایسے تھوڑی ہوتا، کیونکہ اس وقت سوچ چھوٹی تھی نا، سمجھ نہیں آتی. جب آپ پھر پڑھتے ہیں، علم میں وسعت آتی ہے، آپ تدبر کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، یہ جو مشکل آئی ہے یہ کوئی پیغام لے کے آئی ہے، کہ میں نے کہیں پہ مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں پہ میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی. اب آسمان سے فرشتے آ کے تو میرے سامنے نہیں کھڑے ہو کے مجھے بتائیں گے. قرآن از اے حاضر امام، قرآن مجھے بتائے گا کہ میں نے کہاں پہ کیا کرنا ہے. اور اگر میں نے کچھ زندگی میں غلط کام کیا یا کچھ ایسی نافرمانی کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو مجھے یہی چیزیں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب ملے گا دنیا میں، تکلیف آئے گی دنیا میں. دیکھیں امتحان بھی آتے ہیں، یہ بات پھر انشاءاللہ میں آپ کو پھر ڈیٹیل میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بن کے آتی ہیں کئی دفعہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس دنیا میں سمجھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ آخرت میں ہم پاک صاف ہو کے جائیں. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کا بھی اجر مل جاتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، ایک حدیث میں نے میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم آپ کو سنائی تھی، مومن کی شان کے بارے میں تھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ اگر ان کو جو نافرمان ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر وہ توبہ کر لیتے تو کیا کیا انعامات رکھے ہیں، تو وہ مر جائیں شوق میں کہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملے جا کے اور دیکھیں. اور مومن جو میرا بندہ ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ،
اور نہیں ہے لاہم ان لوگوں کے لیے فی الارض زمین میں من ولی ولا نصیر کوئی ولی اور کوئی دوست ان کے لیے نہیں ہوگا. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا، دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری بڑی دوستیاں ہیں تو جب مشکل وقت آتا ہے کوئی دوست کام نہیں آ رہا ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو خوش کرنا، اس کو خوش کرنا، اور جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو سارے غائب ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ آزماتے ہیں اس چیز کو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا پاک پروردگار تو ہی میرا ولی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ آخرت میں بھی تو ولی ہے اور دنیا میں بھی تو ہی ولی ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ مجھے دوستی رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار دنیا میں جس کو صالح دوست مل گیا نا، واللہ اس کے وہ پار ہو گیا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں شروع میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جب کسی سے مشورہ لینا ہوتا ہے نا تو ایسے ہر ایک سے مشورہ نہ لیا کرو، اپنے جیسے لوگوں سے مشورہ لو. اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، فار ایگزامپل میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے کہا، ابھی ہم اس زمانے میں بھی بس اسٹوڈنٹ، ہم دونوں پڑھ رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے تو تم جا رہی ہو؟ تو ایسے نہیں، میں تو نہیں جاتی ہوں، میں نے جانا بند کر دیا. بات ہو رہی تھی تو کہتی ہے کہ اچھا میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے پوچھا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، دیکھو اب کس کس کو چھوڑو گے. ایسے ریگولر بات کری تھی اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو تم جس مشورہ کر رہی ہو نا وہ ابھی اور لیول پہ ہے، وہ نیک بندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، وہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ، لیکن ابھی ان کا وہ لیول نہیں ہے. تو تم مشورہ اس سے لو جو تمہارے لیول پہ ہے، وہ تمہیں بتائے گا نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو she said ہاں یار دس از رائٹ. تو یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مشورہ کسی ایسے انسان سے لیتے ہیں جو آلریڈی دنیا دار بندہ ہے، تو وہ تو آپ کو یہ کہے گا نا کہ نہیں اب اتنا بھی کیا فنیٹک ہو گئی ہو تم تو. لیکن اگر آپ ایسے دوست سے مشورہ لیتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے، تو آپ بلیو کریں کہ وہ آپ کو کبھی ایسا مشورہ نہیں دے گا جو آپ کو غلط راستے پہ لے جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں ایسے دوست مل جائیں جو بس پار لگا. ایک دوست بھی کافی ہو جاتا ہے اگر آپ کا دوست سچا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. پتہ ماں باپ کی سننا، بچے اسپیشلی ماں کی کبھی نہیں سنیں گے، وہ تو کیونکہ ماں کی عادت ہی ہوتی ہے بولتے رہیں گے، لیکن دوست کی سن لیتے ہیں. مشورہ بھی لینا ہوتا ہے تو دوست سے ہی لیتے ہیں نا. تو اس لیے دعا کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ بچوں کے لیے بھی جن فیملیز میں آپ ملتے ہیں نا، جیسے میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میری اس وقت کوشش ہوتی تھی، احمد عثمان جو بڑے والے ہیں، اب تو خیر ان کی شادی ہو گئی، تو میں نے میری دوستی بناتے وقت میں سوچتی تھی کہ میں ایسے لوگوں کو ملوں جو میری طرح کے ہیں. اس زمانے میں تو اتنا دین کا نہیں پتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ ایسے والے جو دین کے قریب ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل جو ہوتا تھا نا، امریکہ میں آ کے بعض لوگ تو بالکل ہی دوسری طرف نکل گئے تھے، تو ایسے لوگوں سے میں زیادہ نہیں ملنا چاہتی تھی تاکہ ان کے بچوں سے پھر دوستیاں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پھر بچوں کا یہی ہوا کہ ان کے دوست بھی ویسے ہوئے، پھر وہ ایک دوسرے کو وہ پل کرتے تھے کہ جو غلط طرح جا رہا ہوتا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے سارے دوست ایک ہی لیول کے، ایک ہی طرح کے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے توفیق عطا کرے کہ ہم مائیں بھی اس سمجھ کے ساتھ آگے بچوں کو لے کے چلیں. تو آگے ابھی ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ 56 ہو گئے. ٹھیک ہے، اگلی بھی آیت بڑی پیاری ہے، چلے کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی توفیق عطا کرتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کی. کہ آیت نمبر 74 تھی نا، 75 کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لائن آتانا من فضلہ، کہ اگر آپ ہمیں عطا کریں گے اپنے فضل سے، لنصدقنا، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. یہ بھی اتنی پیاری آیات تھی، اتنا خوبصورت اس میں بھی سبق تھا کہ دیکھیے اب اس کے شان نزول میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سوچیں کہ میں اور ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ
ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یہ تو منافقین کی بات بتا رہے نا، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تو نے میری یہ دعا قبول کر لی، یا پاک پروردگار میری یہ دعا قبول کر لی، یا اللہ پھر میں یہ کروں گی، یا پاک پروردگار میں تو پتہ نہیں بچھی جاؤں گی، میں تو غریبوں کے ساتھ میں یہ کروں گی، میں اتنا صدقہ دوں گی، یا اللہ اگر میری یہ بات ہوگی، بچوں کی شادی ہوگی نا یا پاک پروردگار، تو پھر میں یہ اتنے نفل پڑھوں گی، یا پاک پروردگار اگر یہ ہو گیا نا، اچھا بچوں کی شادیاں ہوگی نا، اگر کسی کو کال کرو کہ کلاس ہے تو تم کیوں نہیں آ رہی ہو، نہیں بچوں کے بس انشاءاللہ شادی ہو جائے، فارغ ہو جو نا ایک دفعہ، پھر دیکھنا میں نے ایسا کام کرنا، میں پھر قرآن کلاسز میں آ جاؤں گی، بھئی اس وقت ضرورت نہیں ہے، پہلے آ جاؤ، پھر اگر میں یہ کروں گی تو میں اتنا یہ کروں گی۔ ایسے کئی اپنے آپ سوچئے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، ہمیں پیدا تو اللہ نے کیا ہے کہ پہلے جب تک چیز نہیں ملتی ایسا رونا ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ چیزیں انہوں نے کتنی منتوں سے مانگی تھی۔ یا اللہ اب اولاد دے دے، یا اللہ اچھا اولاد دے دی بیٹی، یا اللہ ایک بیٹا دے دے، یا اللہ ایک بیٹا دے دے، یا پاک پروردگار کا کاروبار دے دے، یا اللہ کاروبار میں پیسہ نہیں بن رہا، یہ دے دے، پھر میں یہ کروں گی۔ عہد پورا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس کی شان نزول میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک شخص کا تھا، ثعلبہ بن حاطب جو تھا، ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ نماز پڑھنے آتا تھا اور جمعہ بھی وہیں پہ پڑھتا تھا، مدینہ میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہوا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر کر، انسٹیڈ آف تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اتنا عطا کر دے کہ تو نہ شکرہ ہو جائے، مطلب شکر نہیں ادا کرے گا تو نہ شکرہ ہو جائے گا۔ تو ثعلبہ چلا گیا۔ اچھا پھر تھوڑے دن کے بعد پھر واپس آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اگر یہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے نا یہ میرے لیے سونا اور چاندی بہائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، مجھے جس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے میں اس میں خوش ہوں۔ تو ثعلبہ پھر چلا گیا چپ کر کے، پھر تیسری دفعہ آیا اور پھر رسول اللہ کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیے اگر اللہ نے مجھے دے دیا نا وہی والی ہمارے والی حال، تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، میں ہر ایک کی مدد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے دعا مانگی کہ یا پاک پروردگار اس کو مال میں وسعت عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ پھر ثعلبہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنے آتا تھا، پھر جمعہ بھی پڑھنے آتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وسعت، اس کے بکریوں کا کام تھا اس کا نا، بکریوں میں اتنی وسعت دے دی کہ مدینہ کی گلیاں میں تنگ پڑ گئی اس کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا تھا، اس نے کیا کیا کہ مدینہ سے تھوڑی دور جا کے ایک جگہ لے لی بڑی تھوڑی، اور وہاں پہ اپنا کاروبار شروع کیا، اور اب کیونکہ تھوڑی دور ہو گیا تھا اب وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتا تھا، تو پھر وہ جمعہ پڑھنے آتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنی وسعت ہوئی اس کی بکریوں میں کہ اس کو وہ جگہ بھی تنگ ہوئی، تو وہ تھوڑی اور دور چلا گیا، تو اب وہ جمعہ پڑھنے سے بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ میں یہ بات کرتے تھے کہ ثعلبہ پہ افسوس، کیونکہ وہ اب نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا انہی دنوں میں آیا نازل ہو گئی جس میں زکوٰۃ کا تھا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو بھی دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو پورا نصاب لکھوا کے کہ کتنی مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اگر ان کے پاس جانور ہیں تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہے، وہ لکھا کے ان کو بھیجا۔ اب وہ جو 2 صحابی کو بھیجا تھا وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے وہ ثعلبہ کے پاس بھی گئے۔ اب جیسے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ کیا مطلب تمہیں رسول اللہ نے بھیجا؟ اچھا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے جب دکھایا تو انہوں نے کہا اچھا پہلے تم یوں کرو کہ باقی لوگوں سے زکوٰۃ لے آؤ، تو پھر تم واپس آؤ گے تو پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوسری جگہ پہ گئے، وہاں پہ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے اپنی بیسٹ جو بکریاں تھیں ان میں سے نکال کے دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ بیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو درمیانی قسم کا ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ میں وہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، رسول اللہ نے بھیجا ہے تمہیں تو اللہ کی خاطر دے رہے ہیں۔ خیر اینی وے وہ بکریاں لے کے آئے، واپسی پہ پھر ثعلبہ کے پاس آتے ہیں تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ اچھا مجھے دکھاؤ کہ کدھر لکھا ہوا ہے۔
انہوں نے دکھایا تو انہوں نے کہا لو یہ تو جزیے کی بہن ہے، اسی طرح کی چیز ہے، وہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ یا غیر مسلم ہیں ان سے جزیہ لیتے ہیں تو مسلمانوں سے بھی جزیہ لینا شروع ہو گئے، تو اچھا ٹھیک ہے میں سوچ کے پھر میں دوں گا۔ اب وہ چلے گیا، صحابی جو دو آئے تھے وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ثعلبہ نے اس طرح سے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ ثعلبہ، ثعلبہ پہ افسوس، کہ دیکھو یہی بات نا جو پہلے ہو رہی تھی، اس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ صدقہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، پہلے وہ کہتے ہیں ہم ضرور دیں گے، تو پھر وہ نہیں کرتے، وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آگے بھی پھر انشاءاللہ جو آئے گا میں بتاؤں گی کہ پھر جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ تو ان کا ایک دوست تھا، انصاری دوست تھا، اس نے جا کے ثعلبہ کو بتایا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ پھر اب مٹی جیسے نا اس کو ایک دم سے یہ لگا کہ یہ تو پتہ چل گیا رسول اللہ کو، اور اتنی بڑی بات کہ اب تھا تو مسلمان ہی نا کہ میرے آیت نازل ہوگی، تو کہتے ہیں مٹی لے کے اپنے سر پہ پھینکنا شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ نے انکار کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ پھر مرنے تک جب تک وہ مرا نہیں اس سے زکوٰۃ نہیں وصول کی تھی، تو اس کی یہ سزا تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے انکار کر دیا اس نے کہ یہ کہا کہ یہ تو جزیے کی بہن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ ہاں فَلَمَّا آتَاهُمْ، پس جب عطا دیا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے، وتولوا اور وہ منہ موڑ گئے، وہم موردون اور وہ منہ موڑنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا 12 تو ہو گئے۔ چلیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ ختم ہو جائے۔